दिलों के बंधन उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 14। मीर सजावल नींद से बेदार हो गया था मगर दिमाग नींद में डूबा हुआ था। इसने गनूदगी की कैफियत में इधर उधर हाथ मार कर जरताज को तलाशा मगर इसकी गैर मौजूदगी पर पूरी आंखें खुल गईं थी। वो झटके से उठ बैठा। इसकी नज़र सोफे पर बेहिस हरकत बैठी जरताज पर पड़ी तो होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई। दिलबर साईं, वहाँ इतनी दूर क्यों बैठी हो? यहाँ मेरे पास आओ। इसने बेड ग्राउंड से टेक लगा कर सिगरेट सुलगाई थी। जरताज इसी पोजीशन में बैठी रही, 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। जरी, मैंने कुछ कहा है, तुमने सुना नहीं? इधर आओ। इस बार मीर की आवाज़ कदरे बुलंद थी मगर जरताज की तरफ से जवाब नादर। इसे कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। वह कंफर्टेबल हटा कर बेड से उतरा और जरताज के पास चला आया। मेरी जान, क्या बात है? इतनी खामोश क्यों हो? वो जरताज के बराबर बैठ गया है। अरे यार, रो क्यों रही हो? घर की याद आ रही है? इसने जरताज की मतवातिर आंखें देखी तो इसे पकड़कर जोर से बींच लिया। मुझे हाथ मत लगाएं, मुझसे दूर रहें वरना अच्छा नहीं होगा। जरताज ने पूरी कुव्वत से इसका हिसार तोड़ा। मीर सजावल भुचंका रह गया। नफरत है मुझे आपके गलीस हाथों से। छूते हैं तो मुझे अपने वजूद से घिन आती है। जरताज ने इसके हाथ झटके। दिलबर साईं, तुम बहुत गुस्से में हो, पानी पियो, फिर तहम्मुल से मुझे बताओ क्या बात हुई है। मीर सजावल ने जग से पानी का गिलास भरा और इसके लबों से लगाया। ये दिखाओ, जाकर किसी और को सामने करे जो आपकी असलियत ना जानती हो। मैं आपका असल चेहरा देख चुकी हूँ। इसने अपनी मोहब्बत को दागदार कर दिया। वो किसी मुंह से मोहब्बत जता रहा है। जरताज ने गिलास को हाथ मारा तो गिलास मीर सजावल के हाथ से गिरकर चकनाचूर हो गया। सुबह तक तुम बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं नहीं जानता मेरी कौन सी बात ने तुम्हें हर्ट कर दिया है, फिर भी मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मीर सजावल का मूड बिगड़ चुका था मगर वो बामुश्किल जब्त करते हुए हाथ जोड़कर बोला, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, फिर बात करेंगे। मुझे 2-4 ज़रूरी काम निपटाने के लिए बाहर जाना है, रात को मुलाकात होगी। वो धीरे से जरताज का गाल थपथपा कर उठ गया था। जरताज का रवैया इंतहाई हद तक अमेज़ था मगर मीर सजावल ऐसी नाजुक सूरत हाल में अपने गुस्से के इजहार से इसे मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। इसने मुलाजमा को अपने कपड़े निकालने के लिए साइड टेबल पर पड़ी बेल को पुश किया था। जरताज सर झुकाए बैठी थी। उसकी सिसकियाँ दीदाजेब खामोशी में गूंजने लगी थी। जरी, खुदा का वास्ता मुझ पर यूं जुल्म मत करो, कम से कम खुलकर बताओ तो सही क्या बात है। मगर इससे पहले प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मेरा दिल चीरते हैं। मीर सजावल लंबे लंबे ढकार भरता हुआ इसके पास पहुंचा और इसका चेहरा हाथों में थाम कर बेबसी से बोला। मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। यस, मीर सजावल जरताज के रुखसारों पर फिसलते आंसू अपनी उंगलियों की मदद से साफ कर रहा था। मुलाजमा हवास बाख्ता सी अंदर दाखिल हुई। मीर साईं, जल्दी चलें, नीचे बहुत हंगामा हो रहा है। मीर सजावल ने अपनी बेतहाशा सुर्ख होती आंखें उठाकर इसे देखा। जानम, तुम मुंह धो लो, मैं अभी आता हूँ। जरताज की पेशानी चूम कर तेज़ी से रूम से निकला। शोर की आवाज़ें ऊपर तक आने लगी थीं। चटाख चटाख, जलील औरत, तुमने तो औरत कहलाने के काबिल भी नहीं हो। मीर जाफ़र ने पेदर पेदर कई थप्पड़ फ़ायज़ा बेगम को जड़वाए। फ़ायज़ा बेगम फटी फटी आंखों से गाल पर हाथ रखे मीर जाफ़र का पुरजलाल रूप देख रही थी। इन्हें ज़बरदस्त झटका लगा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी बड़ी साजिशी दिमाग रखती हो। तुमने मेरी बहन के ख़िलाफ़ इतनी घटिया साजिश रचाई। इसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुम्हें इस तक गिरना पड़ा? वो मासूम तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, फिर भी तुम्हें इस पर तरस नहीं आया। अच्छा हुआ वो मर गई, वरना तुमने तो इसके पल पल मरने का बंदोबस्त कर दिया था। इसका शौहर तो कुदरत ने इससे छीना, तुमने तो ज़मीनी खुदा बनकर इसकी औलाद भी इससे छीन कर इसकी ज़िंदगी को मौत से पहले मौत की अजियत से दोचार करने वाली थी। मीर साईं, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। आखिर आप मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? फ़ायज़ा बेगम खुद को संभाल कर डिटाई से बोली। पूरा घर खामोश तमाशाई बना खड़ा था। किसी ने भी आगे बढ़कर मीर जाफ़र को रोकने की कोशिश नहीं की थी। मुलाज़िम अलग हैरान परेशान खड़े थे। फ़ायज़ा बेगम की इज़्ज़त अफ़ज़ाई का नाकाबिले यकीन मंज़र मुलाहिज़ा कर रहे थे। अलबत्ता रानिया नगीन को अलहदा कोने में ले जाकर धीरे धीरे तमाम हकीकत से आगाह कर चुकी थी, जबकि नगीन की क़ुव्वत गाई सल्ब हो चुकी थी। मीर सजावल भी वहां पहुंच चुका था मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। इसने मामले की नोयत जानने के लिए मीर सुबुक्तगीन के पास जाकर धीमी आवाज़ में इस्तिफ़ादा किया। घटिया कमीनी औरत, बंद कर अपना ड्रामेबाजी। तू अच्छी तरह समझ रही है मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ। इस हवेली में किस चीज़ की कमी थी जो तूने ये सब कुछ किया? मेरा एक भाई मर चुका था, एक खुद ही सब कुछ छोड़कर चला गया। फिर कैसी हवस थी जो इतनी दौलत मिलने पर भी इसे किनारा नहीं मिल रहा था, या फिर औकात से ज़्यादा मिलने पर मज़ीद की आग भड़क उठी थी। मीर जाफ़र की आंखों से शरारे निकल रहे थे। मीर साईं, कसम ले लें जो मैंने ऐसा कुछ किया हो
آپ کو میرے خلاف کسی نے بھڑکایا، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ سندس تو میری چھوٹی بہنوں کی طرح تھی۔ فائزہ بیگم آنکھوں میں آنسو بھر کر منمنائی تھی، خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی اپنی جھوٹی زبان سے نکالا، وہ تمہیں کتنی عزیز تھی اس بات کا اندازہ مجھے تمہارے اس گھر میں بیاہ کرانے کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا۔ میر جعفر نے بھڑک کر اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ نکلو میرے گھر سے، اب تم اس گھر میں نہیں رہو گی، میں ابھی تمہیں فارغ کر رہا ہوں، اپنی شکل گم کرو اور دوبارہ کبھی اس حویلی کی طرف رخ مت کرنا، ورنہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ میر جعفر نے مضبوطی سے اس کا بازو دبوچا اور کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ نہیں نہیں سائیں، آپ اس عمر میں میرے سر میں خاک نہیں ڈال سکتے، میں نے کچھ نہیں کیا، پھر مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ مجھ پر رحم کریں۔ فائزہ بیگم کے چھکے چھوٹ گئے، وہ میر جعفر سے ہاتھ چھڑا کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ مکار عورت، اب بھی تو نے بے حیائی سے اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہے؟ کیا وہ مرتی ہوئی عورت اپنی آخری وقت میں جھوٹ بولے گی؟ تو نے سب کو اپنی طرح بے ضمیر سمجھا ہوا ہے، مگر اب تیرے عیب مجھ پر کھل گئے ہیں، اب تیرے لیے میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے فائزہ کے بال پکڑ کر جھنجھوڑے اور دوبارہ ان کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ بابا سائیں رک جائیں، پلیز اپنے غصے پر قابو رکھیں، یہ سچ ہے کہ انہوں نے بہت برا کیا ہے، مگر اب یہ کہاں جائیں گی؟ میر سجاول نے باپ کو انتہائی قدم اٹھانے سے روکا۔ وہ بلند آواز میں بولا، سائیں مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنا گناہ قبول ہے، میں میر سجاول کی محبت نے مجھے خود غرض بنا دیا تھا، میں چاہتی تھی وہ خاندانی جاگیر کا تن تنہا وارث بنے، مگر اور کوئی شریک دار نہ رہے، مجھے لالچ نے اندھا کر دیا تھا، مگر اللہ جانتا ہے یہ سب میں نے صرف میر سجاول کے مستقبل کے لیے کیا۔ آپ اللہ پر چھوڑ دیں اور میرے گناہوں کی سزا مجھے ضرور دے گا، مگر مجھے دنیا کی نظروں میں رسوا مت کریں۔ فائزہ بیگم سر جھکا کر ہاتھ جوڑے سسکتے ہوئے بولی تھیں، میر جعفر اسے معاف کر دے، اس کی یہی سزا کافی ہے، یہ ہم سب کی نظروں سے گر گئی ہے۔ میر غضنفر بھی معاملے کو طول دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے بالآخر بول پڑے، ان کے لیے یہی بہت تھا کہ فائزہ کی حقیقت کھل گئی تھی اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تھا۔ میر سجاول اس بدذات سے کہہ دو کہ یہ میرے سامنے نہ آئے، نہ میرے کمرے میں قدم رکھے، اور نہ ہی اب میرا اس سے کوئی تعلق ہوگا اور نہ ہی اس سے کلام کروں گا۔ اگر اس کو یہ سب شرطیں منظور ہیں تو حویلی میں رہ سکتی ہے، ورنہ حویلی کے دروازے کھلے ہیں۔ میر جعفر شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا، پھر نگین کے پاس آئے۔ نگین بیٹی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے تم زندگی بھر رشتوں سے دور رہی ہو، مگر میرا وعدہ ہے اب تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے نگین کو سینے سے لگایا۔ تمہارے ماں باپ کا خلاف پر تو نہیں کیا جا سکتا، مگر تمہاری ماں جائی موجود ہے، تمہاری تائی ہے، جنہوں نے سگی ماں سے بڑھ کر تمہاری بہن کو پالا ہے۔ قسمت کی مہربانی کہ اب وہ لوگ بھی ہم سے دور نہیں ہیں، تم جب چاہو ان سے مل سکتی ہو۔ انہوں نے نگین کا سر تھپتھپایا۔ تم سب کیا لائن لگا کر کھڑے ہو؟ گھر کی کوئی بھی بات ہو تم لوگ پہلے جھرمٹ لگا کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ بیک ٹو ورک۔ میر سجاول نے ملازموں کو جھاڑ پھیلا دی تھی۔ اس حویلی میں اب تمہاری حیثیت ملازمہ کی نہیں بلکہ مالکن کی ہے، اس لیے تمہارے رویے سے ہلکی سی بھی اجنبیت یا جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کی رانیہ کی ہے، خود کو کسی طور بھی اس سے کم نہیں سمجھنا۔ میر سجاول نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پاگل لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سائی نے تمہیں حقیقی رشتوں سے ملا دیا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ نگین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے تو میر سجاول نے اسے گلے لگا لیا۔ سجاول بھائی، یہ خوشی کے آنسو ہیں، میں بہت روتی تھی کہ اللہ سائی نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے، بھری دنیا میں مجھے تنہا کر دیا۔ میں سمجھتی تھی اس دنیا میں میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، مگر اللہ کی شان نرالی ہے، وہ کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ میری ایک سگی بہن بھی ہے۔ اس خبر نے میرے تمام دکھوں کا مداوا کر دیا۔ نگین کی آواز کپ کپا گئی تھی۔ گڈ گرل، خوش رہو۔ میر نے اس کے پیشانی چوم کر دعا دی تھی۔ آپا کس سوچ میں گم بیٹھی ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ شاہ کا آپریشن ہے، وہ اب کیسا ہے؟ سمینہ لیونگ روم میں آئی تھیں تو رخسانہ بیگم کو سوچوں میں گم پایا۔ سمینہ، اچھا ہوا تم خود ہی آ گئی، میں بس تمہارے ہی پاس آنے والی تھی۔ رخسانہ بیگم نے سمینہ کا ہاتھ دبایا۔ کیوں آپا، آپ کوئی خاص بات کرنی تھی؟ سمینہ معمول کے لہجے میں بولی تھی۔ پہلے یہ بتاؤ اروش کہاں ہے؟ رخسانہ بیگم کا انداز رازدانہ تھا۔ وہ کمرے میں ہے، میں اسی کے پاس سے آ رہی ہوں، سوچتی ہوں اس کو اپنے روم میں شفٹ کر لوں، اور اب اس کی ڈلیوری میں زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب میری بات سنو، مکتوم شاہ کا فون آیا تھا، شاہ کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، وہ ہوش میں بھی آ گیا ہے۔ مکتوم نے اس سے بات بھی کروائی تھی، مگر اس نے ایک اور خبر سنائی، تمہیں تو سن کر بہت خوشی ہوگی، مگر میں تو سن کر حیران رہ گئی۔ رخسانہ بیگم کا انداز سرگوشی لیے ہوئے تھا۔ اچھا، ایسی کیا خبر سنائی ہے، مجھے بھی بتائیں۔ سمینہ بیگم کو تجسس ہوا۔ رخسانہ بیگم نے ان کے قریب ہوتے ہوئے دھیرے دھیرے پوری کہانی اس کے گوشے گزار کر دی تھی۔ آپا، یہ تو واقعی خوشی کی خبر ہے، میرے تیمور کی ایک اور نشانی اس دنیا میں زندہ سلامت موجود تھی،
لیکن دیکھو اس بات کا ہے کہ فائزہ اتنی ذلیل نکلی، آخر اسے یہ سب کر کے کیا حاصل ہوا؟ ہماری بچی صرف اس کی وجہ سے غیروں میں پلی۔ سمینہ بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ لالچ انسان سے سب کچھ کروا دیتا ہے، اور یہ تو دنیا جانتی ہے فائزہ میر سجاول کے لیے کتنی پاگل ہو جاتی ہے۔ خیر اس بات کو چھوڑو، اب یہ بتاؤ نگین اروش سے ملنا چاہتی ہے۔ اروش کو کیا بتاؤں گی کہ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی، رخسانہ بیگم پریشان ہو کر بولیں۔ اب تو سب کچھ بتانا پڑے گا، ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو یہ راز کھولنا ہی تھا، مگر میں جب بھی اس کو بتانے کا سوچتی تھی تو پریشان ہو جاتی۔ اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گی، مگر اب شاید اس کا رد عمل مختلف ہو، کیونکہ اس کی حقیقت جاننے کے ساتھ بہن کا انمول رشتہ بھی ملے گا۔ سمینہ بیگم قدرے پرسکون تھیں۔ اروش بیٹا جاگ رہی ہو؟ سمینہ نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کی پیشانی سے بال سمیٹے۔ نہیں اماں جاگ رہی ہوں، آپ تو خالہ جان کے پاس گئی تھیں نا؟ واپس آ گئیں؟ اروش اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں گئی تو تھی، مگر انہوں نے بات ہی کچھ ایسی کی کہ واپس آنا پڑا۔ سمینہ بیگم معنی خیزی سے بولی تھیں، میرے پاس تمہارے لیے دو خبریں ہیں، ایک اچھی ہے اور ایک شاید کچھ بری ہے، مگر اتنی بری بھی نہیں جتنی اچھی خبر تمہارے لیے باعث مسرت ہوگی۔ سمینہ بیگم نے تمہید باندھی۔ اماں شاہ کا تو ٹھیک ہے نا؟ اروش نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ارے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب تمہیں میری بات صبر اور حوصلے سننا ہوگی، لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کرو تم سن کر بکھلاؤ گی نہیں، بلکہ میری مجبوریوں کو سمجھو گی۔ اماں بتا بھی دیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اروش کی پیشانی عرق آلود ہونے لگی۔ سمینہ بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور شروع سے آخر تک کہانی شروع کی۔ اروش کی زبان کنگ ہو گئی تھی۔ اس نے سمینہ کو کہیں بھی ٹوکنے کی کوشش نہیں کی، مگر آخر میں اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ سمینہ کے شانے سے سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں ہم بہنیں کتنی بد نصیب ہیں، پیدا ہونے سے پہلے باپ چلا گیا، پیدا ہوتے ہی ماں کو بھی کھو دیا۔ میں تو پھر بھی آپ کی اور بابا کی شفقت میں پلی، مگر نگین تو حویلی والوں کی ٹھوکروں میں رہی۔ اروش دکھ سے کہہ رہی تھی، تم دونوں بہنیں بہت خوش نصیب ہو کہ اتنی کڑی آزمائش کے باوجود بھی اپنوں کے سائے میں رہیں۔ نگین کو بھی جنہوں نے گود لیا وہ بے اولاد تھے، انہوں نے نگین کو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا۔ کچھ عرصہ ہوا ہے ان دونوں کی موت ہو گئی، اور اب نگین کی حقیقت سب کو پتہ چل گئی ہے تو وہ حویلی میں پورے حق سے رہے گی۔ سمینہ بیگم نے محبت سے اس کی پشت سہلائی۔ اماں میں نگین سے فوراً ملنا چاہتی ہوں۔ اروش نے بےتابی سے کہا، بیٹا ابھی نہیں، اب بہت رات ہو چکی ہے، کل ہم سب وہاں چلیں گے، مجھے اس سے ابھی ملنا ہے، آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی جانا صحیح نہیں ہے۔ ان کے گھر کا ماحول خاصا گرم ہے، فائزہ کے کرتوت کھلنے پر جعفر بھائی نے بہت ہنگامہ کیا ہے، ہمارا جانا بے وقت ہوگا، رات کی تو بات ہے، کل مل لینا، بلکہ ہم کچھ دنوں کے لیے اسے یہاں لے آئیں گے۔ سمینہ بیگم اسے سمجھا رہی تھیں۔ ڈیڈی آپ نے مجھے بلوایا؟ میر سبکتگین دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے۔ ہاں ادھر آؤ، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میر جعفر نے گلاسز اتار کر اپنے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میر سبکتگین ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج میں کوئی تمہید باندھنے والا نہیں ہوں، سیدھی بات کر رہا ہوں، مجھے سیدھا اور فوراً جواب چاہیے۔ اب تک تم نے اپنے لیے کوئی لڑکی پسند نہیں کی، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم کسی میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہو، اور میں پھر بھی تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی تمہاری نظر میں ہے تو بتا دو، ورنہ میں فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ میر غضنفر نے دو ٹوک بات کی تھی۔ میر سبکتگین کی یادوں میں اروش کا چہرہ لہرایا، اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ مچل کر دم توڑ گئی تھی۔ میر سبکتگین نے سر جھٹکا، آپ جانتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اب جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، دیٹس گڈ، اس کا مطلب ہے تم شادی کے لیے راضی ہو؟ جی۔ میر سبکتگین مختصر سا بولا، میں نے سوچا ہے، بلکہ یوں کہہ لو میں نگین سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ بچی پوری زندگی اپنے اصل سے جدا رہی ہے، اب اس کا حق بنتا ہے کہ اسے اس کی حصے کی خوشیاں ملیں۔ اگر اس کی شادی کہیں اور کی گئی تو مجھے بے سکونی رہے گی، میرے اس فیصلے سے شاید میری بہن کی روح کو سکون ملے۔ میر غضنفر کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے، مگر وہ تو بچی ہیں، اس کا اور میرا کوئی میچ نہیں ہے۔ میر سبکتگین نے نفی میں سر ہلایا، ابھی تو تم نے کہا تمہیں میرا ہر فیصلہ منظور ہوگا، اور اب تم خود ہی اپنی بات سے مکر رہے ہو۔ میر غضنفر نے اسے بری طرح گھورا، سوری میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میر سبکتگین گڑبڑا گیا، تو بس پھر میں بہت جلد شادی کی ڈیٹ فائنل کرنے والا ہوں، تم اپنی تیاری رکھو۔ وہ رہ گئی بات عمر کی تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اور وہ رانیہ سے 2-3 سال چھوٹی ہوگی، زرتاج کی بھی اتنی ہی عمر ہے، مگر خوش ہے نا وہ میر سجاول کے ساتھ، تمہیں بھی عمر کے اس فرق کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی نگین کے ساتھ خوش رہو گے۔ میر غضنفر نے اس کی کمر پر تھپ لگائی تھی۔ جی بہتر، اور کوئی حکم؟ میر سبکتگین اٹھتے ہوئے بولا، نہیں جاؤ اب آرام کرو۔ میر غضنفر دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میر سبکتگین
سر ہلا کر باہر نکل آیا تھا۔ وہ سوچوں میں گم سیڑھیوں پر چڑھا تھا۔ میں سبکتگین بھائی آپ چائے پئیں گے؟ میں اپنے اور رانیہ کے لیے بنانے لگی ہوں۔ نگین جو سیڑھیاں اتر رہی تھی میر سبکتگین کے سامنے رک کر پوچھنے لگی۔ منہ سے سبکتگین بھائی نکل جانے پر دل ہی دل میں جذاب ہو گئی تھی، کیونکہ میر سبکتگین کو فیصلہ سنانے سے پہلے میر غضنفر نے نگین سے رضامندی لینا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں اگر بنا رہی ہو تو میرے لیے بھی بنا لینا، چائے کی کافی کی طلب ہو رہی ہے۔ اور تم دونوں اب تک سوئی کیوں نہیں ہو؟ ٹائم دیکھا ہے؟ میر سبکتگین نے وقت کا اندازہ کرتے ہوئے سانس دلانا ضروری سمجھا۔ ہم دونوں مووی دیکھ رہے تھے، ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور میر سبکتگین کے غصے سے خائف ہو گئی۔ چائے پی کر فوراً سو جانا، دیر رات تک جاگنا ٹھیک نہیں ہوتا، میر سبکتگین نے تنبیہ کی تھی۔ اچھا جی اچھا، نگین مختصر کہہ کر دھیرے سے مسکرائی اور سر جھکا کر سیڑھیاں اتر گئی۔ پہلی بار میر سبکتگین نے اسے کسی اور نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس کے گال میں پڑنے والے ڈمپل پر میر سبکتگین نے بیڈ مس کی تھی۔ نگین ایک بہترین لائف پارٹنر ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت اور بہترین کردار کی مالک تھی۔ اسے میر غضنفر کا فیصلہ بہت خوب لگا۔ میر سبکتگین مطمئن ہو کر مسکرا دیا تھا۔ کنٹینیو، جاری ہے۔